अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, साउथ टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, आज हम एक अहम इशू पे बात करेंगे। पूरे पाकिस्तान से हर साल 8 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ऐसे हैं जो ख़लीजी ममालिक को और पूरी दुनिया में जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी तादाद तकरीबन 95% लोग सिर्फ़ ख़लीजी ममालिक में काम के लिए जाते हैं। लेकिन अब इन ख़लीजी ममालिक को पाकिस्तानियों से शिकायत है कि उनमें से उनका रवैया गैर ज़िम्मेदाराना होता है, वो कम हुनरमंद हैं, वो वहाँ जराइम में भी मुलव्विस हैं। और ये जो शिकायत है उसकी वजह से जब मौक़े हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ख़लीजी ममालिक में, इसका मतलब ये है कि वो महदूद हो सकते हैं या महदूद हो रहे हैं। इस मौजू पे हम बात करेंगे कि इस जो ख़तरा मौजूद है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के ओवरसीज़ को, पाकिस्तान के ओवरसीज़ से जो आने वाली इनकम है, तरसीलात ज़र है, उस पर बात करेंगे, उस ख़तरे के हवाले से बात करेंगे। और तो हमारे साथ क्योंकि जनूबी पंजाब से काफ़ी बड़ी तादाद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की इस इलाके से भी ताल्लुक़ रखती है, तो हम यहाँ बात करेंगे जनूबी पंजाब से दो सीनियर जर्नलिस्ट मियाँ गफ़ार साहब जो रेजिडेंट एडिटर हैं रोज़नामा कौम मुल्तान के, और हमारे साथ शकील अंजुम साहब जो रेजिडेंट एडिटर हैं रोज़नामा एक्सप्रेस के और ब्यूरो चीफ़ हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के, और प्रेस क्लब के सदर भी हैं। दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मियाँ गफ़ार साहब, क्योंकि शायद हम दोनों से सीनियर भी हैं उम्र में और तजर्बा भी उनका ज़्यादा है, और मियाँ साहब कहते हैं कि हम बहुत से मुल्तान में जर्नलिस्टों के उस्ताद भी हैं। तो मियाँ साहब से स्टार्ट करते हैं। मियाँ साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो इशू है वो कितना अहम है इस वक्त? आप समझते हैं आने वाले दिनों में इसकी जो इस पर ज़्यादा तशवीश का इजहार किया जाना चाहिए मुस्तकबिल में? आप क्या समझते हैं? देखिए जी, ये बहुत अहम इशू है। ये इसको देखें 1971-72 से पहले इक्का दुक्का पाकिस्तानी आपको खलीजी रियासतों में नजर आते थे। ये भुट्टो साहब ने बाकायदा इस्लामिक समिट से पहले और उसके बाद यहाँ बड़ी तादाद में यहाँ से लोगों को भेजना शुरू किया, और आज आप देख लें कि एक बहुत बड़ी तादाद साउथ पंजाब की खुसूसी तौर पे वहीं पे है। शकील साहब भी जानते हैं कि दुबई की मछली मंडी मुजफ्फरगढ़ के लोगों से भरी पड़ी है, वहाँ की जो फिश मार्केट है, और डेरा गाजी खान के लोग इतनी बड़ी तादाद में मिडिल ईस्ट में हैं कि डेरा गाजी खान शहर में ज़मीन का रेट जो है वो इस्लामाबाद के बराबर बिल्कुल मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ है। सिर्फ यही अकलौती वजह है कि पूरा मिडिल ईस्ट की जो इकोनॉमी है वो खलीजी रियासतों के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करती है। मैं समझता दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर है, इतने लोग यहाँ के बाहर हैं, और इस पे तो तवज्जो दी जी। अच्छा, बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो भैया साहब, आप जो बात कर रहे हैं, शकील अंजुम साहब, आप भी क्योंकि विज़िट करते रहते हैं चीज़ें हैं, और आप भी इस खित्ते में बहुत से इशूज़ से जो इलाके के लोग हैं उनके मसाइल से आगाह हैं। आपके समझ जो मियाँ साहब ने पॉइंट उठाया है वो किस हद तक ठीक है, और जो हम जहाँ से आगाज़ किया प्रोग्राम का, वो मेरा ख़्याल है कि एक यहाँ पे एक बड़ा मुआशी मसला इस इलाके के लोगों का है, क्योंकि यहाँ के बड़े लोग बड़े तादाद में लोग बाहर हैं, और बहुत से ख़ानदान उनका गुजारा रोज़गार इन्हीं तरसीलात ज़र पे है जो बाहर से आती हैं। शकील साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जमशेद साहब। बड़ा अहम इशू है मौजूदा पाकिस्तान के हालात के हवाले से कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी तौर पर एक क्राइसिस का शिकार है, और ज़ाहिर है पाकिस्तान की मैशत में जो रेमिटेंस हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है और रहेगा माजी में भी और आने वाले दिनों में। जो रेमिटेंस हैं आपकी, वो एक बहुत बड़ा ज़रिया है पाकिस्तान में ज़र मुबादला का, तो वो रुक जाएगा। और ख़ास तौर पर जो खलीजी ममालिक में हमारे जो पाकिस्तानी हैं काम करते हैं, वो अपनी जो आमदन है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान को भेज देते हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर क्योंकि इन लोगों को राइट्स नहीं है नेशनैलिटी के, प्रॉपर्टी अगर खरीदनी हो तो उसके हवाले से भी बहुत सारे मसाइल हैं। और अगर दूसरी तरफ देखें हम यूरोप, अमेरिका, बाकी जो ममालिक हैं वहाँ पर क्योंकि नेशनैलिटी मिल जाती है और उनको राइट्स भी उसी तरह मिलते हैं जिस तरह वहाँ के लोगों को हैं, तो इसलिए वहाँ के लोग वहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत बड़ी जो रेमिटेंस है वो पाकिस्तान नहीं भेजते। तो ये जो खलीजी ममालिक हैं यहाँ पर ख़ास तौर पर आपकी जो लेबर क्लास है उसकी बहुत बड़ी खपत है,
تو جس طریقے سے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور خاص طور پر وہاں پر سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ ہمارے پاکستانی بھائی بلا سوچے سمجھے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسائل جنم لیتے ہیں۔ خاص طور پر جب آپ نے دیکھا کہ بارش آئی دبئی میں بہت زیادہ، تو اس کی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کی ہیں اور اس کو ایک مذہبی ایلیمنٹ کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کی پاکستانی بھائیوں نے۔ اس پر یو اے کی گورنمنٹ نے بہت ایکشن لیا اور انہوں نے اس کو فوری طور پر روکا۔ تو اس قسم کی جو سرگرمیاں ہیں میرا یہ خیال ہے وہ مسائل پیدا کر رہی ہیں پاکستانیوں کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ اب یو اے ای نے وزٹ ویزا بھی بند کر دیا ہے پاکستانیوں کا۔ جو 40 سال سے اوپر زائد عمر کے لوگ ہیں ان کو تو دیا جا رہا ہے، وہ بھی فیملی کی صورت میں، اور جو ورک ویزا ہے وہ مکمل طور پر بند کر دیا انہوں نے۔ جو لوگ پہلے سے ورک ویزا لے چکے ہیں انہی کو رینیول ہوگا، جو نیا ویزا ہے ورک ویزا ان کو ویزا نہیں ملے گا۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں خاص طور پر وہ یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر جا کر کوئی نہ کوئی واردات کرنی ہے، شارٹ کٹ استعمال کرنا ہے، بھیک مانگنی ہے، اور دیگر جو جرائم ہیں جو دور کی ریاستیں ہیں ان میں جا کے وہ رہائش اختیار کرتے ہیں اور وہاں پر اپنا کوئی نہ کوئی اس قسم کی جو اگینسٹ دا لا ہوتا ہے اس قسم کی سرگرمیاں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے مسائل جنم لے رہے ہیں، اور جو ایکچوئل وہاں پر کاروباری لوگ ہیں ان کے لیے بھی اس وقت کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے انہی لوگوں کی وجہ سے۔ بالکل شکیل صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں آپ یہ مان رہے ہیں کہ ہمارے جو پاکستانیز ہیں وہاں جا کر ان کی کچھ تعداد کرائم میں انوالو ہے۔ میاں صاحب، آپ شکیل انجم صاحب کی اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ یس پاکستانیز جو ہیں کچھ ان کا رویہ وہاں غیر ذمہ دارانہ ہے، اور جس کی وجہ سے جو وہاں کی ریاستیں ہیں اور حکومت ہے وہ پرابلم کا شکار ہے، انہیں شکایات ان کی جینون ہے۔ میاں غفار صاحب۔ جی بالکل یہ بات ٹھیک ہے۔ دیکھیں میرے ایک دوست وہاں کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں پاکستانی کو رکھوں وہ بدتمیزی کرتے ہیں، وہ کام نہیں صحیح کرتے، کام چوری کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو بنگلہ دیش اور انڈین ہے وہ ایک تو تابعہ دار بہت ہے، محنت زیادہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے تو ایک میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ 30-40 سال میں ہم نے پورا کلچر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ہمارے ہاں پورا ایک ہڈ حرامی اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں ایک نمبر 2 اسکلڈ ورکر آپ کے پاس ہے نہیں، کسی شعبے میں نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس اسکلڈ ورکر ہوتے تو تائیوان کی جو ہے میڈس وہ ہمارے پاکستان میں نہ آتی، سری لنکا کے میڈس یہاں پہ گھروں میں کام کرنے نہ آتی۔ تو ہم تو میڈ ٹریننگ نہیں کر سکے۔ میں نے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا اسلام آباد میں ایک ادارہ ہے جو صرف ویلڈنگ سکھاتا ہے اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ویلڈنگ سکھاتا تھا۔ اس کو 300 بندے میں ایک سیزن میں ٹرین کرتا تھا ایک سپیل میں، اور صرف رشیا کا آرڈر 20,000 بندوں کا تھا، وہ پورا نہیں کر سکتا تھا۔ کیونکہ ہمارے ہاں جو ادارے ہیں وہ بالکل برباد ہو چکے ہیں۔ اسکلڈ ورکروں کو تربیت دیکھیں، بھٹو صاحب نے ادارے ووکیشنل انسٹیٹیوٹس انہوں نے قائم کیے، امپلائمنٹ ایکسچینج انہوں نے قائم کی، جو مختلف ملکوں میں انٹرنل پاکستان اور ایکسٹرنل پاکستان سے باہر وہ ان لوگوں کے جابز ڈھونڈتی تھی۔ صاحب نے آتے ہی وہ تھی 2-4 سال میں وہ ختم کر دی، 3-4 سال میں وہ ادارہ ہی ختم ہو گیا۔ تو آپ کے یہاں پہ ہم نے تربیت دی ہی نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کیا آپ 25 کروڑ کی آبادی میں آپ نام 25 ہارٹ اسپیشلسٹ گن سکتے ہیں جو ٹاپ کے ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں؟ کیا آپ 25 ماہر تعلیم جو ہیں ٹاپ کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے آپ یہاں پہ ڈھونڈ سکتے ہیں؟ ہم نے تو یہاں جو بھی بندہ کمپیٹنٹ آیا اس کے اوپر ایک جاہل اور ایک نان ٹیکنیکل بندہ بٹھایا، اور اس کے بعد ہم نے اس ادارے کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح یہ ہوا، ہمارے ملتان ایئرپورٹ اس حوالے سے بدنام ہے کہ یہاں سے ایک بندہ اگر یہاں سے مانگنے والی لڑکیوں کو یا مانگنے والی عورتوں کو فقیروں کو لے کے گیا اور وہ ایئرپورٹ میں پکڑا بھی گیا، وہ 3 مہینے بعد دوبارہ کیسے ٹیم لے گیا، کیسے ایف آئی اے کے چنگل سے اور کیسے ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کے وہ حصار سے باہر نکل گیا اور کیسے باہر پہنچ گیا؟ دیکھیں یہ پلفری جب تک روکیں گے نہیں آپ کا ملک جو ہے بدنام ہوگا۔ پاکستان ہو رہا ہے پوری دنیا، اور دیکھیں مڈل ایسٹ میں ہم نے اور کلاس بھیجی ہے، جو ہماری پڑھی لکھی جو اسکلڈ لوگ ہیں وہ یورپ میں اور امریکہ میں ہے، ان کا رویہ بالکل مختلف ہے۔ وہ وہاں ایڈجسٹ بھی ہو گئے ہیں، وہ اچھا خاصا بڑا رول بھی پلے کر رہے ہیں۔ اور اس وقت امریکہ یہ جو سینٹرز وہاں جو ایوان میں جو پاکستان کے حوالے سے جو ڈسکشن ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی پاکستانی اوورسیز ہے۔
وہ اپنے اپنے سینٹرز کو اپنے اپنے اراکین اسمبلی کو باقاعدہ خطوط لکھتے ہیں، ای میلز لکھتے ہیں کہ جناب یہ ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو وہ پھر اس پہ بولتے ہیں. وہاں اور صاحب ہے، یہاں پہ جو مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہیں وہ بیچارے کم تعلیم یافتہ، پھر اس کے بعد ان کو لے جایا، جب وہ یہاں سے شکیل انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، تو وہ یہاں سے جاتے ہی کسی برے کام اور کسی چوری اور بدنیتی کے ساتھ یہاں سے جاتے ہیں، تو یہی کچھ کریں گے. وہاں آپ کے سامنے ہیں، جیلیں بھری ہوئی ہیں کرمنل سے جو پاکستان کے ہیں، تو ان کے لیے پرابلم ہے. پھر یہ اکڑتے بہت ہیں، یہ لڑتے ہیں، یہ وائلیشن زیادہ کرتے ہیں، نہ بنگلہ دیشی اس طرح کرتے ہیں اور نہ آپ کا اللہ بھلا کرے بھارتی اس طرح کرتے ہیں، پھر وہی ہوں گے. شکیل انجم صاحب، میاں غفار صاحب نے جو بات کی ہے اور بڑا اہم جو آپ نے بات کی اس کے بعد انہوں نے سیکنڈ کیا، لیکن یہ انسکلڈ لیبر اب مزید آپ ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے مستقبل میں، نمبر ون. نمبر ٹو، جو میاں صاحب نے ملتان ایئرپورٹ یا جو یہاں سے لوگ باہر امپلائمنٹ کے لیے باہر جا رہے ہیں خلیجی ممالک میں مختلف ایئرپورٹ سے، ملتان سمیت، اور وہاں پہ جو چیکس ہیں کیا وہ کمزور ہیں، یا جو ہمارے جو امیگرینٹس ہیں، پروٹیکٹر آف امیگرینٹس کا جو آفس ہے، کیا وہ اس کو انشور نہیں کر پا رہا ہے چیزوں کا، اس طرح کے انسکلڈ لیبر یا جو لوگ ہیں، خامی کہاں پہ ہے؟ شکیل انجم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جہاں چیز ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے؟ اچھا، بات یہ ہے کہ یہ جو زیادہ تر لوگ ہیں یہ جاتے ہیں وزٹ ویزا پر، جو کہ 2 سے 3 ماہ کے لیے ہوتا ہے، اور پھر وہاں جا کر یہ غائب ہو جاتے ہیں. اور جو کمپنیاں یہ ویزا دیتی ہیں انہیں وزٹ مڈل ایسٹ کے لیے، وہ کئی کمپنیاں تو دیوالیہ ہو چکی ہیں، کیونکہ وہاں پر بھاری فائن ہے اور وہاں پر بلیک لسٹ کر دی جاتی ہے. پھر یہ جب پکڑے جاتے ہیں تو ان کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے. بالکل. تو موسٹ آف دا پیپل جو ہے وہ وزٹ ویزا پر جاتے ہیں، اور وہاں پر اب ٹیکنالوجی کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو ٹریس آؤٹ کرنا ہے، جو انلیگل جو اوور اسٹے لوگ ہیں ان کو کس طریقے سے پکڑنا ہے. تو پہلے ماضی میں ٹیکنالوجی اتنی زیادہ نہیں استعمال کی جاتی تھی مڈل ایسٹ میں، اور لوگ جو ہے وہ لمبا عرصہ گزار لیتے تھے. تو اتنی بڑی تعداد جو جیلوں میں ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. لوگ فوری طور پر ٹریس ہو جاتے ہیں، جس نے بھی کوئی واردات کی یا جو وہاں کے قوانین ہیں اس کو توڑا، وہ سارے لوگ اس وقت ٹیکنالوجی کی مدد سے ہی ٹریس آؤٹ ہو رہے ہیں اور ان کو پکڑا جا رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر تو پاکستان نے کچھ سوچنا ہے اس حوالے سے، پاکستان کی حکومت نے، تو ابھی تک تو کوئی ایسا سائن ہمیں نظر نہیں آ رہا ان 5 ماہ میں کہ حکومت نے کوئی ڈائریکشن پکڑی ہو، سوائے روز کی محاذ آرائی کے حوالے سے. اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی دیکھنے کو کوئی چیز نہیں ملتی. دوسری جانب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اسکلڈ جو ہے لوگوں کو پیدا کرے، لیکن حکومت نے جو ہے پوری عوام کو، آپ دیکھیں بنگلہ دیشی خواتین روزانہ کی بنیاد پر فیکٹریز میں جا کر کام کرتی ہیں، اور ان کا آپ ایکسپورٹ دیکھ لیں ٹیکسٹائل کے حوالے سے. اور دوسری طرف اگر پاکستان میں دیکھیں تو ہم نے اپنی تمام خواتین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر بیکاری بنا دیا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹرن آتی ہے پیسوں کی، تو آپ کو شہر کی کوئی اے ٹی ایم ایسی نہیں ملتی جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں خواتین صبح سویرے آ جاتی ہیں اور شام تک جو ہے وہ پیسے نکلواتی ہیں. تو یہ پیسہ جو حکومت نے تقسیم کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے، اس سے کوئی انسٹیٹیوشن بنانا چاہیے تھا جس میں خواتین کو بھی ٹریننگ ملنی چاہیے تھی. اور اس کے علاوہ ہمیں اسکلڈ لیبر ملتی نہیں ہے. آج آپ کو نہ کوئی اچھا پلمبر ملے گا، نہ اچھا ڈرائیور ملے گا، نہ ہی آپ کو اچھا الیکٹریشین ملتا ہے. آپ 2 دن بلکہ سفارشیں کرواتے ہیں کسی اچھے الیکٹریشین اور اسکلڈ بندے کے لیے کہ آپ کے گھر میں کوئی خرابی ہو جائے، موٹر خراب ہو جائے، پنکھا خراب ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں 3 دن جو ہے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ جس بندے سے بات کی جاتی ہے وہ کہتا ہے میں مصروف ہوں. تو یہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ سب سے زیادہ جو ہے آپ دیکھیں نا کہ ایج وائز 35 سے لے کے 30 35 40 تک پاکستان کے اندر پاپولیشن جو ہے وہ انہی نوجوان لوگوں کی ہے پوری دنیا میں. تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے بارے میں کچھ سوچے، ان کو سکلڈ کرے، تاکہ لیکن ایک ذمہ داری ہماری اپنی بھی ہوگی. جیسے میاں صاحب بات کرتے تھے شکیل صاحب، اپنی ذمہ داری بھی ہر بندے کی اپنی بھی کچھ ہے. لیکن اچھا، جو اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ کی ہے اس میں جو اوورسیز پاکستانیز کے جو سیکریٹری ہیں، انہوں نے جو آپ نے جن آپ دونوں نے جس کا حوالہ دیا ان میں سے کچھ جملے ہیں جو کوٹ اینڈ کوٹ آئے ہیں، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات میں ہونے والے جرائم میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 50% پاکستانی ملوث ہیں.
وہ کہہ رہے ہیں کہ دبئی میں خواتین کے ساتھ جو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں وہ ایک غیر اخلاقی رویہ ہے، اور سعودی عرب نے پاکستان سے درخواست کی ہے کہ بھکاری اور بیمار لوگوں کو آپ نہ بھیجیں۔ کویت نے کہا ہے کہ جو نرسز ہمارے پاس کام کرتی ہیں وہ اپنا کام وارڈ بوائز کے ذمہ لگا دیتی ہیں، وہ نہ زبان سیکھتی ہیں، چیزیں کرتی ہیں۔ قطر کہتا ہے کہ پاکستانی مزدور کام کے دوران ہیلمٹ نہیں پہنتے۔ تو یہ جو اس طرح کی آپ اور ہم سب نے جو بات کی ہے غیر سنجیدہ بھی رویے ہیں اور چیزیں ہیں جو وہ بھی اس سے بھی شکایت ہے۔ میاں غفار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت، انڈیویجول یا ادارے کیا کریں کہ پاکستان زیادہ سیکیور کر سکے امپلائمنٹ اوورسیز؟ ادروائز پرابلم تو رہے گی۔ سجیشن کیا ہے آپ کی؟ دیکھیں جی، ایسے ادارے بننے چاہیے۔ یہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کو کریڈٹ جاتا ہے، اس نے ووکیشنل انسٹیٹیوٹس بنائی تھیں، اس نے ایسے ادارے بنائے تھے جو بعد میں آنے والوں نے برباد کر کے رکھ دیے، جو کہ لوگوں کو تربیت دیتے تھے۔ ہمارے ہاں تربیت کی کمی ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے والد صاحب ایک سرکاری آفیسر تھے، ان کو پوری ٹریننگ تھی سول ڈیفنس کی۔ تو میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا آپ انجینئر ہیں، یہ سول ڈیفنس کہاں سے؟ کہنے لگے ہمیں باقاعدہ 65 کی جنگ سے پہلے 63 میں 62 میں ہر آفیسر کو تربیت دی جاتی تھی کہ اس نے کیسے، اگر وہ حادثہ دیکھے، وہ پرابلم دیکھے، اس نے کیسے نپٹنا ہے۔ ہمیں تو وہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہماری تو جو کنٹینیوس ایک عمل چل رہا ہے ڈیٹیوریشن کا اور یہ تنزلی کا، وہ تو جاری ہے۔ ہم نے تربیت دی۔ آپ دیکھیں، آپ کے جو ڈاکٹرز مڈل ایسٹ میں ہیں، آپ کے جو انجینئرز مڈل ایسٹ میں ہیں، ان کی کنٹریبیوشن دیکھ لیں، اور آپ انسکلڈ اور جاہل ورکر کی وہاں پہ کنٹریبیوشن دیکھ لیں۔ ایک طرف وہ پاکستان پورا مڈل ایسٹ کھڑا کس نے کیا ہے؟ آپ کی یو ای ٹی کے انجینئرز نے۔ ان کی بڑی تعداد آج بھی وہاں پہ ہے۔ یہ کینیڈا میں یہ لوگ چھائے ہوئے ہیں۔ آپ کے فیصل آباد کے ایگریکلچر یونیورسٹی کے فارغ التحصیل جو پڑھ وہاں کے جو لوگ ہیں، دنیا کا کوئی ایسا ایگریکلچر کا شعبہ نہیں، ایسا ملک نہیں ہے جس میں وہ لوگ موجود نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہاں ہم نے پڑھے لکھے لوگ بھیجے، انہوں نے اپنا پورا ایک اثر اپنا بنایا۔ آپ دیکھیں، ہم اتنے گئے گزرے ہیں من حیث القوم کہ ایگریکلچر کا ایک لائل پور ماڈل تھا جو پوری دنیا میں اپنی منفرد پہچان رکھتا تھا۔ انڈیا میں لائل پور ماڈل چل رہا ہے، آپ نے پاکستان میں لائل پور کا نام ہی ختم کر دیا، تو ماڈل کہاں سے بچے گا؟ دیکھیں میری جب جس ملک کے حکمران، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے، وہ ورک ویزا لیں صرف وہاں پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، تو پھر فقیر جائیں گے یہاں سے۔ ہم نے تو کلچر بنا دیا۔ بے نظیر، یہ شکیل صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے عورت کو اتنا، اب وہ عورت کہتی ہے ہمیں تو ضرورت نہیں ہے کسی کی، ہمیں بس اب اچھا کپڑے انہیں ویسے مفت میں بڑے گھروں سے مل جاتے ہیں پرانے، اور انکم سپورٹ پروگرام سے انہیں پیسے مل جاتے ہیں۔ بات کرو، یہ تو ایک اتنی بڑی کلاس، ہم یہ صرف کس لیے کیا جا رہا ہے؟ ووٹ پکے کرنے کے لیے۔ ووٹ پھر بھی پکے نہیں ہوئے، وہ لیتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے زرداری صاحب کے اس پالیسی کے تحت لیتے ہیں، اور ووٹ انہوں نے پھر بھی عمران خان کو دے دیے سب نے۔ تو آپ کا لیکن جو کی سجیشن یہ ہے کہ بسپ کا جو پیسہ ہے وہ اسکیل پہ لگایا جائے، میاں صاحب ایسے ہی ہے نا؟ یہ تربیت میں لگایا جائے۔ دیکھیں تربیت، اصل چیز تربیت ہے۔ میں جیسے آپ کو اس میں مثال دیا کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے۔ تو نمونہ کیا ہے؟ رول ماڈل۔ اب رول ماڈل اگر آپ دیکھیں تو 63 سال کی عمر میں، یا اسلامی مہینوں کے حوالے سے 61 سال کی عمر میں، ان کے 40 سال کی تربیت ہے، اور 20-21 سال کی یا 23 سال کی ایگزیکیوشن ہے، جو کلیئر کٹ انڈیکیشن ہے کہ تربیت اگر دگنی ہوگی تو ایگزیکیوشن آدھی ہوگی۔ صحیح شکیل انجم اگر صاحب، تربیت آپ کیا نہیں ہوگی، سجیسٹ کر ایک جاپان کا، ایک جرمن کا سکلڈ بندہ ایک انڈسٹری لگاتا ہے نا، وہ پوری چائنا کا وہ پلان کرتا ہے، اور وہ 9 مہینے کہتا ہے یہ 10 مہینے میں یہ انڈسٹری کھڑی کروں گا، اور اس کے بعد میری 11ویں مہینے میں 12ویں مہینے میں میری پروڈکشن شروع ہو جائے گی۔ یہاں شروع ہوتا ہے تو سال بعد پتہ چلتا ہے کہ اسٹرکچر جو ہے بنیادوں سے باہر نہیں نکلا، اور اس کے بعد سارے پیسے خرچ ہوتے ہیں، ایک اسٹرکچر کھڑا رہتا ہے اور آگے کام ہوتا نہیں۔ ہمیں ہر شعبے میں، جب تک اریگیشن ڈپارٹمنٹ، جب تک CNW، جب تک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو سیکٹری تھے، ان کے جو سربراہان تھے وہ انجینئرز اور ڈاکٹر تھے، یہ ڈپارٹمنٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ مجھے یاد ہے میں ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا، وہ سیکٹری ہیلتھ تھے، تو ایک بندہ ان کے پاس سامنے ایک فائل آئی تو انہوں نے اٹھا کے پھینکی۔ انہوں نے کہا ایپیڈیمک تو ختم ہو چکا ہے، تو یہ فائل کس چیز کی ہے؟ یہ پیسے کس چیز، اب کون سے جاری کرنی ہے میڈیسن؟
کیونکہ وہ ڈاکٹر تھا, اس کو پتا تھا کہ کون سی میڈیسن کس وقت چلنی ہے. یہ ایک سی ایس پی آفیسر کو تو نہیں پتا. آج ادارے برباد ہیں, اسکلڈ ورکر آپ کے پاس ہے نہیں. آپ مجھے کسی شعبے میں بتا دیں کہ ہمارے پاس 100 بندہ اس چیز کا ماہر پاکستان میں موجود ہے. جو ماہر بھی ہے اس نے مہارت باہر سے جا کے حاصل کی. تو جب ہم نے جاہل پیدا کیے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کانٹے بیج کے آپ پھولوں کی امید رکھیں, یا کانٹے آپ بیج تو بکھڑے کا ڈالیں اور کہیں کہ یہاں پہ کپاس ہوئے, کپاس نہیں ہوگی. بالکل شکریہ انجم صاحب. جو میاں صاحب نے سم اپ کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن چیزوں کو آپ نے, ایک تو نشاندہی کی تھی آپ نے بھی کہ جی بسپ کا جو پیسہ ہے وہ اسکل پہ لگائیں بجائے یہ کہ صرف امداد دیں, آپ کی یہ تجویز ہے, لیکن اور کیا ہو کہ ہم اوورسیز امپلائمنٹ کو انشور کر سکیں, سیکیور کر سکیں, اور بلکہ اس کو بڑھا سکیں, اور بجائے یہ کہ یہ جو اور خاص طور پہ اب جو خطرہ ہے اس خطرے کو کیسے کم کریں, جو وہ اوورسیز کی جو امپلائیز کی جو بے روزگاری کا ہے اب جس صورتحال کا آپ نے بھی نشاندہی کی. دیکھیں یہ انڈیویجول تو ہم زیادہ سے زیادہ 2 4 5 لوگوں کو کر لیں گے کہ ان کی تربیت کر لیں گے, انہیں سمجھا دیں گے, بتا دیں گے کہ بھائی آپ نے وہاں پر جا کر جو ان کے قوانین ہیں ان کو فالو کرنا ہے, یا وہاں پر جو ان کے ضابطے اخلاق ہیں اس پر چلنا ہے. لیکن اجتماعی طور پر تو یہ پاسبل نہیں ہے. یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے جو آپ کے لیبر کلاس ہے یا جو باہر جا رہی ہے اوورسیز کے لیے ادارے بھی موجود ہیں, تو وہاں پر ان کو میرا یہ خیال ہے کہ جو جائے اس کو باقاعدہ کچھ ٹائم کے لیے, زیادہ نہیں 1-1.5 ہفتے کے لیے ایک ریفریشر کورس جو ہے وہ کروا دیا جائے, اس کو بتا دیا جائے کہ یہ وہاں کے قوانین ہیں, آپ نے اس طریقے سے رہنا ہے اور اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو ہماری لیبر کلاس ہے وہ بھی وہاں جا کر, اور جو کچھ تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی وہاں جا کر مختلف جرائم میں انوالو ہو جاتے ہیں. جو لیبر کلاس ہے وہ اپنی ذہنیت کے مطابق چھوٹے موٹے چوری چکاری یا اس قسم کی وارداتیں کرتی ہے. جو تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جا کر وائٹ کالر کرائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خاص طور پر بینکوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. اور بہت سارے کیسز ہیں جو یو اے ای میں ہوئے ہیں بینکوں کے ساتھ فراڈ کے حوالے سے. وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک آفس کرائے پر لیتے ہیں اور اس کی ایک کمپنی رجسٹرڈ کرا لیتے ہیں. کمپنی رجسٹرڈ کرانے کے بعد پھر ان کی سیلریز جو ہے اپنے جو ملازمین ہیں وہ بینک کے تھرو دینا شروع کر دیتے ہیں. کچھ عرصے میں جب اس کی تھوڑی بہت ورتھ بن جاتی ہے تو بینک سے پھر وہ بھاری لون لے لیتے ہیں. لون لینے کے بعد پھر وہ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بزنس مین ہیں, وہ لوگوں سے مختلف اشیاء لیتے رہتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ جب کوئی 60-70 ملین درہم اکٹھا کرتے ہیں وہ پاکستان بھاگ جاتے ہیں یا وہاں سے پھر وہ یورپ نکل جاتے ہیں. تو اس قسم کے مسائل وہاں پر جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں, اور اس کے لیے فوری طور پر حکومتی سطح پر یا تو کوئی ادارہ بننا چاہیے, یا پھر آپ سکلڈ لیبر پیدا کریں, لوگوں کو ہنر مند کریں, لوگوں کو بھکاری نہ بنائیں. کبھی آپ لیپ ٹاپ تقسیم کرتے ہیں, کبھی آپ ای بائک تقسیم کرتے ہیں, کبھی آپ یلو کیب اسکیم کے تحت ٹیکسیاں تقسیم کرتے ہیں, وین تقسیم کرتے ہیں. اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. نہ پاکستان سے بے روزگاری ختم ہوئی ہے, نہ لوگوں نے ان کو یوٹیلائز کیا ہے. اس کا واحد حل یہی ہے کہ آپ سکلڈ لیبر پیدا کرنے کے لیے, لوگوں کو سکلڈ کرنے کے لیے آپ ملک کے اندر ادارے بنائیں, وہاں پر لوگوں کو ٹرینڈ کریں, جو آپ کے اپنے ملک میں بھی فائدہ ہوگا. آپ کے جو ایک شخص ہنرمند ہوگا تو اس کا پورا ایک خاندان جو ہے اس سے جڑ جائے گا, وہ اپنے پورے خاندان کی کفالت کرے گا. تو حکومت کو اس ساری صورتحال کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے, نہ جو پرانے تجربات ہو چکے, نہ اس قسم کے حالات ہیں معاشی طور پر. اب ہم کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے پاکستان کے پاس معاشی اعتبار سے. اگر تھوڑا سا بھی کہیں پر مس مینج ہو گیا تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے, اور ڈیفالٹ کے بعد جو ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے. میاں صاحب ہم سب سے بہتر جانتے ہیں. تو اس لیے ہم حکومت سے درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ بھائی ان معاملات کو باقی ہے پیچھے رہ کے گیا. آپ نے اپنے سارے ادارے بیچ رہے ہیں. آپ دیکھیں ایک پرائیویٹ ایئر لائن ہے وہ تو منافع میں جا رہی ہے 3 جہازوں کے ساتھ, 4 ایئر کرافٹ کے ساتھ, اور جو پی آئی اے ہے وہ نقصان میں جا رہی ہے. وہ پی آئی اے جس نے پوری دنیا کے بہترین ایئر لائنز کو کھڑا کیا, وہ پی آئی اے.
یہاں اصل میں یہاں دیکھیں آپ آئی پی پیز کو دیکھ لیں رضوانی صاحب, جی پاکستان میں آپ کرائم ریکارڈ چیک کر لیں فرام 1947 ٹو 2024, اتنی ڈکیتوں نے اتنا نہیں لوٹا ہوگا, اتنا رابری جو ہوئی ہے, جو چوریاں ہوئی ہیں, پورے ملک کے چوروں نے اتنا نہیں لوٹا ہوگا جو ایک سال میں آئی بی بیز لوٹ رہے. تو بڑے ڈاکو کون ہوئے؟ بڑے ڈاکو تو یہ ہیں جو اقتدار میں بیٹھے ہیں اور جو کسی نہ کسی طریقے سے طاقت میں بیٹھے ہیں. بہت شکریہ میاں غفار میاں صاحب صاحب نے اور ایئر شکر رنجم لائن کی صاحب. بات کی تو ایک تھوڑا سا اضافہ میں کرتا جاؤں. جی وہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ جو یو اے کی سب سے بڑی ایئر لائن بلکہ دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن ایمریٹس ایئر لائن پی آئی نے کری. کو ٹرین پاکستان کے پائلٹس نے کیا, لیکن آپ ان کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ جو ان کا جیسے ہم پی آئی اے کے لیے پی کے لکھتے ہیں, ان کی جو فلائٹس کے نمبر ہیں یا ٹکٹس ہیں اس پہ وہ آج تک ای کے لکھتے ہیں. ای کا مطلب ایمریٹس اور کے کا مطلب کراچی. تو انہوں نے آج تک ہمیں یاد رکھا ہوا ہے اس حوالے سے بھی. تو ہمارے پاکستانیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ وہاں جا کر کیا کرتے ہیں, وہاں پر کوئی اچھا بیہیو کرنا چاہیے تاکہ ملک کا نام روشن ہو. سر جی بہت شکریہ شکر رنجم صاحب اور میاں غفار صاحب, آپ نے ایک اہم موضوع پہ ہم سے بات. اور مہربانی.